बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों हम सब पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा के दिल को छू लेने वाले वाक़ये पर रोशनी डालेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में अल्लाह की रज़ा पर भरोसा और सब्र कैसे कामयाबी की राह हमवार करता है। अल्लाह की मर्जी के तहत हर पैगम्बर और इसकी उम्मत को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान जब अल्लाह ने इन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीवी हाजरा को एक सुनसान वादी में छोड़ने का हुक्म दिया, तो इसके पीछे अल्लाह की हिकमत और अजमत छुपी थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये की शुरुआत तब होती है जब अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने शीरख्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फर्माबरदार बीवी हाजरा को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में जाकर छोड़ आए जहाँ मीलों दूर तक न पानी है, न चरिंद परिंद और न ही आदमजाद। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश तब हुई थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे और बहुत दुआओं और तमन्नाओं के बाद आपके घर औलाद हुई थी। यही बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के इस सख्त आजमाइश से गुजरना था और हुक्म इलाही को बचा लाना था। लिहाजा एक लंबे सफर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर जजीरा अरब के रेगिस्तान में पहुँचे। ये वादी फारान कहलाती है, जो पहाड़ों के दरमियान तपते हुए सहरा की एक ऐसी जमीन थी जहाँ ना दरख्त था, ना पानी और ना ही खुराक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल किया और दिल पर पत्थर रखकर इन्हें यहाँ छोड़कर वापस शाम की तरफ चल पड़े। 2 दिनों के बाद जब खाने पीने के सामान और पानी खत्म हो गया तो भूख और प्यास से बच्चा तड़पने लगा और माँ बेचारी बेचैन हो गई। इस वक्त अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए इस बंजर सहरा में चश्मा जारी कर दिया। बीबी हाजरा ने इस चश्मे का नाम जमजम रखा, जिससे 24 घंटे पानी रवा रहता है। हज़रत हाजरा ने पास ही में एक खैमा नस्ब किया और वहीं क़याम कर लिया। आसपास से खजूरें तोड़ लाती और जमजम का पानी पीकर यहाँ गुजारा करती। इसी तरह अल्लाह ने माँ और बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम इसी फारान की वादी में सब्र और शुक्र के साथ रहने लगे। लेकिन इस सुनसान और बंजर सहरा में हज़रत हाजरा खुद को बहुत तन्हा महसूस करती। रात के वक्त आपको सहरा की अजीब खामोशी और वीरानी में खौफ सा महसूस होता। एक दिन फारान के इस बंजर वादी से एक कारवां का गुजर हुआ। ये लोग कबीरा जरहम के नेक, सिफ्त और शरीफ लोग थे जो पानी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस बंजर सहरा में एक चश्मा बह रहा है और पास एक औरत बच्चे को लिए बैठी है। लिहाजा वो हज़रत हाजरा की खिदमत में हाजिर हुए और इनसे इजाज़त मांगी कि क्या हम और हमारी औरतें यहाँ आपके साथ रह सकती हैं। हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई तो इन्हें यहाँ आबाद होने की इजाज़त दे दी और यूँ कुछ ही अरसे में देखते ही देखते ये सुनसान सहरा आबाद हो गया। वक्तन फ़वक्तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से मक्का आते और अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात करते। कुछ दिन यहाँ क़याम फरमाते और फिर वापस शाम चले जाते ताकि दावत दीन और तबलीग के काम सर अंजाम दे सके। यहाँ मक्के में बनी जरहम की रोज़ी में अल्लाह ने खूब बरकत दी थी। ये लोग हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। हज़रत हाजरा ने जब बनी जरहम को यहाँ आबाद होने की इजाज़त दी थी तो ये शर्त रखी थी कि जमजम का चश्मा इनकी मलकियत और जायदाद रहेगी। लिहाजा जमजम का चश्मा और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन हमेशा हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तसल्लुफ़ में ही रही और बनी जरहम कभी आंख उठाकर भी इनकी जायदाद की तरफ ना देखते थे। इससे बीबी हाजरा की शान का पता चलता है कि ऐसे सहरा में अपने मासूम बच्चे के साथ अकेली गुजर बसर करना और इस दौर के माशरे में क़ुव्वत के बलबूते पर किसी चीज़ पर कब्जा कायम रखना कोई आम मामूली बात नहीं है। बनी जरहम ये बात जानते थे कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और इन्हें अल्लाह की खुसूस ताईद हासिल है। इसीलिए बनी जरहम ने अपनी कौम के बावजूद जमजम और इसके पास की ज़मीन पर कब्जा करने के बजाय हज़रत हाजरा से इसके पानी के इस्तेमाल के लिए इजाज़त ले रखी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और मक्के में बहुत सारे कच्चे मकान बन गए। बनी जरहम की आबादी में भी मजीद इजाफा हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लंबे कद के खूबरू
اور خوبصورت شخص تھے جنہیں دیکھ کر ہی ان کی اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا اور نوجوانی میں آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نیک صفت کے مالک تھے، جو آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنو جرہم کے سرداروں سے بہت دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے اور بنی جرہم کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی تھی، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شامی شخص تھے، لیکن آپ نے قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ آپ بنی جرہم میں گھل مل گئے اور لوگ آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئی۔ ماں کی جدائی کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ اب آپ یہاں اکیلے رہ گئے، چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ والد کے پاس ملک شام چلے جائیں، لیکن بنی جرہم کے لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ ہوئی۔ بنی جرہم نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہمارے قبیلے میں ہی کر دی جائے تاکہ آپ مکہ میں ہی مستقل رہ سکے۔ چنانچہ قبیلہ بنی جرہم میں امارہ بنت سعد نامی ایک خوش طبیعت اور خوبصورت خاتون تھی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نکاح کی درخواست کی تو آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اسی طرح امارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام روز شکار کے لیے جایا کرتے اور اس سے جو کچھ بھی ملتا اسی سے گزر بسر کرتے ان کے شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی شکار نہ ملتا، چنانچہ کبھی کبھی فاقے بھی کرنے کی نوبت آ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہو نے دروازہ کھولا اور سلام کیا، لیکن امارہ نہیں جانتی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ امارہ نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیریت معلوم کی اور پھر امارہ سے پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ امارہ نے جواب دیا، بہت تنگ دستی سے وقت گزرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ہم بدحالی میں جی رہے ہیں اور سختی اور بہت غربت میں زندگی کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور فرمایا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسی لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ امارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہ سکی۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے گھر واپس آئے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ انہوں نے امارہ سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایک فلاں صنف کا ایک بوڑھا شخص یہاں آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے اسے آپ کی خبر دی اور بتایا کہ ہمارے حالات زندگی کیسی تنگ دستی اور غربت سے کٹ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے کہا آپ کو سلام دوں اور آپ سے کہنے کو کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے، ان سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور صابر و شاکر خاتون کو گھر لائیں جو ہر دور میں ان کی ساتھی ہو۔ لہٰذا بنی جرہم کے کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے، اس کا نام رائلہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاز لکھا گیا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رائلہ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔
اس طرح رائلہ آپ علیہ السلام کے گھر آ گئیں اور ایسا نیک شوہر ملنے پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رائلہ پردے میں باہر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ رائلہ نے سمجھا کہ یہ کوئی بزرگ مسافر ہیں، لہٰذا ان سے کہا کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رائلہ نے نہایت ادب اور حیا سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رائلہ سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ رائلہ نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ اور پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رائلہ نے جواب دیا، اگر آپ کو زیادہ راہ کے لیے اناج چاہیے تو میں ابھی انتظام کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ، ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائلہ سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا آج کوئی یہاں آیا تھا؟ رائلہ نے جواب دیا، جی ہاں، آج ہمارے گھر ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے چہرے پر جلال اور جمال تھا، گفتگو میں شیریں تھی اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شکار کو گئے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے کوئی نصیحت فرمائی تھی؟ تو رائلہ نے جواب دیا، ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، اور وہ بزرگ میرے والد محترم تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اسے زندگی پر ساتھ رکھنا، کیونکہ تم ایک نیک بیوی ہو۔ حضرت رائلہ جرہم قبیلے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دیندار اور پاک باز تھی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھیں، اور ہر دور میں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ حضرت رائلہ کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کی ذمہ داری اس زمین پر توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت رائلہ ہر حالات اور مشکل موڑ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہترین ہمسفر ثابت ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت عطا کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ مکے میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں کئی عرب قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی رائلہ کے انہی 12 بیٹوں میں ایک کا نام کیدار تھا، جن کا ذکر عربی کتابوں اور توریت میں بھی درج ہے۔ انہی کیدار کی نسل سے ایک نامور قبیلہ قریش وجود میں آیا، جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی امارہ کی باتوں سے اس کی ناشکری ظاہر ہوتی۔
اور وہ اپنے خاون کے پیٹھ پیچھے اپنے خاون کی برائی کرتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علیحدگی کی نصیحت کی، کیونکہ نیک بیوی ہمیشہ اپنے خاون کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہمیشہ اس کی عزت رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا رونا نہیں روتی۔ پیارے دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اخلاق اور کردار و نفس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی مکمل طور پہ اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے، اور کسی شخص سے بھی کوئی شکایت ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے ایک مضبوط سوچ والا انسان بن جائے۔ جبکہ بہترین بیوی کی خوبیوں میں ایک خوبی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور برے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ ایک نیک خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اگر ضروریات زندگی اور اسباب میں کوئی کمی بھی ہو تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرے اور صبر و شکر کرے، اور یہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت نیک عورت ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔